चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात को हासिल किया करते हैं। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता होगा कि हम इस प्रोग्राम में वाक़या भी सुनते हैं और जनाब मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं आपको मैं बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात सीखेंगे। इस सेगमेंट्स के ज़रिए कुरान पाक के पैगामात सुनेंगे, कुरान पाक का वाक़या सुनेंगे और इंशाअल्लाहुल करीम शान मोहम्मद सेगमेंट होगा, बयान नुज़ूल सेगमेंट होगा, नात शरीफ भी सुनेंगे, तिलावत भी की जाएगी, आपको एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत भी बयान की जाएगी। आज भी आखिर तक हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुनी है। आइए अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अनीस भाई हमें पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 126 पढ़ रहे थे, हमें तिलावत सुना रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, और अल्लाह हर शय को घेरे हुए है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला सेगमेंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तिलावत भी सुन ली, तर्जमा भी आपको बयान कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं
چوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کے بے پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کے بے پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اور جب نظر سوتے روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئے ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میرے الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے اللہ پاک نعت خواں بھائی کو اور ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے آمین آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم پیارے بچوں اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ترجمہ اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے
اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے۔ اس چیز کا بیان ہے اس آیت میں؟ ہاں، اللہ پاک کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شان مغفرت بھی ہے اور شان رحمت بھی ہے، اور شان رحمت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہوئی ہے؟ مہلت دی ہوئی ہے، اور عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں فرماتا، بلکہ وہ کفر و گناہ کے باوجود لوگوں کو دنیا کا رزق دیتا رہتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر وہ لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال، یعنی بندوں کے جو لوگ ہیں، ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ بندہ جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے جو مہلت دی ہوئی ہے، مہلت پر نشانی ہے نا کہ بندہ بعض دفعہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے۔ اگر پکڑ ہوتی تو دنیا میں ہی ان پر کیا کرتا؟ عذاب بھیج دیتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی۔ اللہ پاک کی رحمت ہے نا یہ، اس نے مہلت دی ہوئی اپنے بندوں کو اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر دیا، یعنی قیامت کا دن۔ یعنی قیامت کے دن تک بندہ کیا کر لیتا ہے؟ قیامت کے دن، اس دن ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی اور اس دن کوئی پناہ نہ ہوگی۔ اس دن کیا نہ ہوگی؟ کوئی پناہ نہ ہوگی۔ ہاں، پناہ سے مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے بندے کو کہ وہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اب بھی راہ راست پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، نیکی کے راستے پر آ جائے۔ اللہ پاک نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ کبھی بھی اس کے دل میں، مطلب اس نے پوری زندگی گناہ کیے، اب جا کے اس کے دل میں خیال آیا اور وہ صدقے دل سے مرنے سے پہلے تک، یعنی مرنے سے پہلے پہلے جو بندے کی توبہ کرنے کا دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ کھلا رہتا ہے۔ کھلا ہوا ہے۔ اب جب اس کی روح قبض ہونے لگی ہے تو اب وہ دروازہ کیا، وہ مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو مرنے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار کر کے سوئیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں رات کو 2 رکعت نوافل عشاء کے بعد صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اگر آج مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی کفریہ جملہ میری زبان سے نکل گیا ہو، یا اللہ میں اس سے بیزار ہو کر توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، اور پھر وہ رات کو سو جائے۔ آج کل ایسی کتنی خبریں سننے کو ملتی ہیں، رات کو سویا اور صبح آنکھ نہیں کھلی۔ پچھلے دنوں عبدالحبیب بھائی ایک جگہ گئے تھے، 27 سال کا نوجوان تھا، رات کو سویا ہے اور صبح آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے میں سبز گنبد کے سامنے عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور جنت البقیع میں ہم سب کو مدفن مل جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا ہم نے بہت پیارا پیغام سنا ہے اور بہت اچھی اچھی ہمیں اس میں باتیں پتہ چلی ہیں۔ ایک خاص بات جو سید صاحب نے فرمائی ہے، ایک اہم بات، وہ یہ
کہ جب بھی ہم رات کو سونے لگیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نفل ادا کریں اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی طلب کریں کہ یا اللہ جس بات کو تو ناپسندیدہ کہتا ہے وہ بات اگر میرے منہ سے نکل گئی تو مجھے معاف فرما دے، اگر معاذ اللہ میں نے کوئی کفر بک دیا ہے تو اللہ پاک مجھے اس سے معاف فرما دے۔ تجدید ایمان کا بھی امیر السنت ترغیب دلایا کرتے ہیں کہ تجدید ایمان کر کے روزانہ رات میں سوئے کہ ایک بار جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھے اور سچے دل سے مسلمان تو ہیں لیکن پھر بھی ایک بار احتیاطاً یہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ رات کو سوئیں اور صبح آنکھ نہ کھلے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ابھی ایک واقعے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول سنتے ہیں۔ تو بچوں، ہوا کچھ اس طرح کہ ملک شام کے عالموں میں سے 2 عالم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ پاک آئے، اور جب انہوں نے مدینہ پاک کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی یہی خوبیاں ہیں جو اس شہر میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت اور خوبیوں کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور کہا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا، کیا آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرو۔ انہوں نے پوچھا، کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت یعنی گواہی کون سی ہے؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے گواہی دی کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت مبارکہ کو سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے واقعہ سنا اور جنید بھائی جو ہے وہ آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کر رہے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک واقعے کا اور واقعہ بھی کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ قرآنی واقعہ۔ تو آئیے بچوں سنتے ہیں آج کا اپنا قرآنی واقعہ، اور وہ واقعہ ہے باغ والوں کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ باغ والوں کا واقعہ ہے۔ ابھی ہم نے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں جنگل والوں کا واقعہ سنا، اس سے پہلے قبیلے والوں کا واقعہ سنا، اور آج ہم سن رہے ہیں واقعہ کس کا؟ باغ والوں کا واقعہ۔ آئیے سنتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ تو پیارے بچوں، یمن میں صنعاء شہر کے قریب ایک باغ تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک شخص تھا اور وہ باغ کے بہت سے پھل فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی جب یہ باغ میں جاتا اور ہوا چلنے کی وجہ سے جو پھل نیچے گر جاتے تھے، یہ تمام کے تمام پھل جو نیچے گر جاتے تھے ہوا سے، یہ فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح وہ نیک شخص اپنے پھل غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ وہ جو پھل نیچے گر جاتے تھے وہ پھل یہ غریبوں میں بانٹا کرتا تھا۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر ایک دن ایسا ہوا
کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس باغ کے مالک کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے۔ انتقال کے بعد ابھی جو تینوں بیٹے تھے دوبارہ باغ میں پھل لگا، ان تینوں بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغ ہمارا ہے، یہ پھل ہمارے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو دیں؟ اس طرح ان کے دماغ میں یہ بری سوچ آ گئی۔ ان تینوں بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور رات کے اندھیرے میں جا کر ہم اپنے باغ کے تمام پھل کو توڑ لیں گے اور یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، اور اگر یہ بات فقیروں کو پتہ لگ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ سب کے سب آ جائیں گے مانگنے کے لیے، تو ہم نے فقیروں کو پھل نہیں دینے، ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے سارے پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ ان کے دل میں یہ برا خیال آیا، انہوں نے ایک طرح سے ایک بری پلاننگ کی، آپس میں مشورہ کیا اور یہ رات کو سو گئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر کیا ہوا؟ پھر رات کو یہ ہوا کہ ان کے باغ میں آگ لگ گئی اور ان کا پورا باغ جل گیا، اور یہ تینوں بھائی بے خبر سو رہے تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ ہمارے باغ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب جو ان کا پلان تھا اس کے مطابق یہ تینوں بھائی رات کو اٹھے، رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ ہلکے دبے پاؤں سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہوئے یہ باغ کی طرف چلنے لگے تاکہ کسی کو ہمارے باغ میں جانے کا علم نہ ہو۔ یہ چھپ کے بات کر رہے تھے تاکہ کسی کو ہمارے باغ میں جانے کا علم نہ ہو، کسی کو ہمارا جو پلان ہے اس کے بارے میں پتہ نہ لگ جائے۔ اب جب یہ اپنے باغ پہ پہنچے، وہ باغ تو جل چکا تھا۔ اب جب یہ اس باغ میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ پورا باغ جل گیا ہے، تو تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، ارے ہم کسی اور کی جگہ تو نہیں آ گئے، یہ کسی اور کا باغ تو نہیں ہے، ہمارا باغ تو پھل والا تھا۔ پھر اس میں سے ایک نے کہا، نہیں، ہم کسی اور کی جگہ نہیں آئے، ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، اور ہماری بری سوچ کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بری سوچ کی وجہ سے۔ بری سوچ کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک بھائی نے کہا، ہم کہیں غلط جگہ نہیں آئے، ہم راستہ نہیں بھولے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، بس ہماری بری سوچ کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا کر دیا ہے؟ ہمیں محروم کر دیا ہے۔ اب ہم سب مل کر اللہ پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، تینوں بھائیوں نے، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں، ہم نے فقیروں کا مسکینوں کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے لگے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر میں یہ کہنے لگے کہ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں میسیج آف قرآن میں ہم نے آیت سنی اور اس کی ہم نے اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اب ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے گا۔ ان تینوں بھائیوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا کر دے گا؟ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے میں ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارے آج کا واقعہ، باغ والوں کا واقعہ، جس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ کبھی بھی صدقے سے اپنا ہاتھ نہ روکے، کسی کا حق نہ مارے، اور صدقہ و خیرات کرتا رہے تاکہ اس کے مال کی بھی حفاظت ہو، اس کی جان کی بھی حفاظت ہو۔ کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بندہ بری موت سے بچ جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور پیارے بچوں، انہوں نے جب سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پہلے سے ان کو اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہم نے سنا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک نیک بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
آمین ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے باغ والوں کا واقعہ سنا ہے اور ساری ہمیں باتیں پتہ چلی کہ کیا کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ پاک نے انہیں اچھا باغ عطا فرما دیا اور اس میں مزید اچھے اچھے بڑے بڑے پھل لگنے لگے، پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. تو اسی پیارے سے واقعے کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کی، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علی محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.